अजीज़ान मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 18 मई 2026 है और हम ये सिलसिला एक दफा फिर से 786 इंटेलिजेंस बटालियन की रिपोर्ट्स का शुरू कर रहे हैं। एक बल्कि दो किस्तें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बताता भी रहता हूँ, लेकिन फॉर्मली मैं अब आपको तकरीबन रोजाना या हर दूसरे दिन की बुनियाद के ऊपर फौज के अंदर वो वाकयात जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली रिपोर्ट किए जाते हैं, जिनकी सख्ती से ममानत है कि बाहर रिपोर्ट न किए जाएं, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमें पता है, अगर तो ये लगता है कि अस्करांडू ब्रिगेड को या इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज चलाने वाले प्रधान बन के बैठे हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर से हमें खबरें नहीं पहुंच सकती, तो आपको गलत लगता है। और अवाम का ये जानना हक बनता है कि फौज के अंदर हो क्या रहा है। और मैं ये खबरें सिर्फ और सिर्फ एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट करना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं आईएसपीआर को कि मुझे झूठा साबित करके दिखा दो एक दफा भी। और मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, पाकिस्तान की फौज को, कि इनमें से कोई एक बात मुझे बता दो अगर जो है वो गलत मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं अगर ये सच रिपोर्ट कर रहा हूं तो जो मैं बाकी रिपोर्ट कर रहा हूं वो भी हक और सच रिपोर्ट कर रहा हूं। और ये भी बातें कोई आम किस्म की बातें नहीं है, ये बातें जरूरी हैं अवाम तक पहुंचना। और आज की रिपोर्ट में ज्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा जब भी आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दूं, 786 मिलिट्री इंटेलिजेंस बटालियन की रिपोर्ट दूं, जिसके कमांडिंग ऑफिसर को मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उठा के ले गई, आईएसआई वाले जो है एक दफा उठा के ले गए हैं। लेकिन बहरहाल डोंट वरी अबाउट इट, सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक खामोश मुजाहिद जाता है, 10 और खामोश मुजाहिद आ जाते हैं। और साइफर भी खामोश मुजाहिदों ने लीक कर दी है, और उसके ऊपर तो तफसीलात में लेके आपके पास जो है वो पहले ही आ चुका हूं, आपको पता ही है। लेकिन ये खबरें रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपकी अब लीक होंगी, क्योंकि आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज की जो पहली खबर है अजीजान मन, वो ये कैप्टन गुलनवाज खान की है, जिनकी उम्र 26 साल है। 9 लाइट कमांडो बटालियन फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है। तुर्बत में उनकी पोस्टिंग है। छुट्टी के ऊपर गए हुए थे जनाब इस्लामाबाद, और 4 मई 2026 से 21 मई 2026 तक उनकी छुट्टी थी। और 17 मई गुज़श्ता रोज को तकरीबन शाम को 4 बजे जो है वो कश्मीर हाईवे के ऊपर रमदा होटल इस्लामाबाद के करीब उनसे गोली चल गई। यार, आपके अफसरान जो है वो अपने आप को इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं समझते। और टोयोटा करोला के अंदर सफेद रंग की गाड़ी के अंदर जा रहे थे, और नंबर हमने खुद छुपाया है। हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल करना है। नंबर हमारे पास मौजूद है। अफसर की तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने गोली चला दी, खुद अपनी गोली अपनी टांग के ऊपर मार ली। और उनके साथ उनके भाई बैठे हुए थे, मेजर साहब हैं, वो भी मेजर नवाज उनका नाम है, जिन्होंने उनको फौरी तौर के ऊपर फर्स्ट एड दी और सीएमएच रावलपिंडी शिफ्ट किया, जहां पे वो 55 मिनट के अंदर जो है वो पहुंच गए। और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, एक्सरे हुआ, नेसेसरी ट्रीटमेंट हुई, उनकी मेडिकल केयर जो है वो जारी है। और इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो उनकी हालत खतरे से बाहर है। कैप्टन गुलनवाज खान की, गुलखान नहीं आ रहा है, गुलनवाज आ रहा है, गुलखाना। लेकिन बहरहाल ये कहानी हो गई है फौज के अंदर, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जो खबर है वो इंतहाई संगीन नोयत की है। दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि कल दोबारा 17 मई 2026 को नोशकी के अंदर जो है वो सीएमएच, नोशकी से सीएमएच कोयटा एयर एम्बुलेंस के ऊपर शिफ्ट किए गए हैं जख्मी। और ये बलूचिस्तान में मीडिया ब्लैकेंट है, लेकिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर सीरियस कैजुअलिटीज हो रही हैं। लेफ्टिनेंट हमजा शौकत 17 के रेजिमेंट का, उसके दाएं बाजू के अंदर गोली लगी है। अब तफसीलात नहीं बताई जा रही है खुद फौज को भी कि गोली लगी किस तरह है भाई। और दूसरा बंदा जो है सिपाही अली, उसको भी 17 का, उसकी जो है वो लोअर बैक के अंदर गोली लगी है। और तीसरा बंदा सिपाही फाद 17 का, उसको भी गोली लगी है जनाब, ठीक है। और उसके बाद जो अगला वाकया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि सीएमएच खारियां से ये वाकया, लाला मूसा खारियां थे, बाकी सवारियां वो उन लोगों को पता है, लोकल्स को, कि मैं क्या कोड वर्ड बोल रहा हूं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जनाब, 125 मोटरसाइकिल एक सिविलियन का 17 मई 2026 को दिन तकरीबन 12:15 के ऊपर जो है वो सदर जो मिलिट्री पुलिस चेक पोस्ट है, स्टेशन हेडक्वार्टर चौक के करीब, उसमें ये वाकया हुआ है। और उसमें एक सिविलियन बंदा जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहा था। और बड़ा, जो लोग खारियों को जानते हैं उनको पता है कि जनाब आईजे कॉलोनी कहां पे है। और ये आईजे कॉलोनी का रहने वाला लड़का है, मोहम्मद राफे इसका नाम है, मोहम्मद शहजाद साहब का ये बेटा है। आईजे कॉलोनी में वो रहते हैं। और ये सदर मिलिट्री पुलिस चेक पोस्ट की तरफ जा रहा था, और आगे से मिलिट्री पुलिस ही की गाड़ी ने आगे से फौरन इसके सामने, अचानक इसके सामने आई। और सामने आने के बाद जो है आप हालत चेक कर लें कि क्या हुई है।
یہ اس نے اس کی کہتے ہیں کہ جی سپیڈ بہت زیادہ تھی. ملٹری پولیس کی رپورٹ کے مطابق 38 ایم پی کی یہ گاڑی تھی جو اچانک سامنے آئی. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے 38 ایم پی کی گاڑی سامنے آئی اور بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی بھی آئی, اور گاڑی کو تو کچھ نہیں ہوا, آپ کو نظر آ ہی رہا ہے, تھوڑا سا ہی ان کو ہوا ہے. لیکن موٹر سائیکل کے ساتھ جو ہوا ہے محمد رافع کے, وہ آپ موٹر سائیکل کی حالت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا گا. اس کو سی ایم ایچ کھاریاں فوری طور کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے, اور اس کے دائیں ہاتھ میں اور انگلیاں ٹوٹی ہیں, اور دایاں پیر جو ہے وہ ٹوٹا ہے, لیکن وہ بچ گیا ہے جناب. یہ اس وقت کے حالات ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اگلی کہانی ہے وہ میں آپ کو پورا پاکستان گھماؤں گا ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے ساتھ, فکر نہ کریں, اور ملٹری انٹیلیجنس والوں کو بھی گھمائیں گے. آپ کی رپورٹنگ ایک چینل ہے نا, وہ چینل تو آپ بند نہیں کر سکتے ہو, آپ نے بھی تو سیٹ رپ لکھنی ہوتی ہے, سیٹ رپ تو آپ بند نہیں کر سکتے ہو. سچویشن رپورٹ کو فوج میں سیٹ رپ کہتے ہیں. ڈرون حملے میاں والی کے اندر ہو رہے ہیں جناب, اندازہ آپ کریں, اور ڈیرا ٹانگ جو چیک پوسٹ ہے میاں والی کی, وہاں پہ خیبر پختونخوا پروونشل جو باؤنڈری ہے, وہاں سے وہ کہتے ہیں جناب کہ 17 مئی کو شام 5:50 کے اوپر جو ہے وہ ایک یو اے وی ڈرون آیا ہے, اور ڈرون نے میاں والی خیبر پختونخوا پروونشل بارڈر کے علاقے کے اوپر اس پوسٹ کو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کے بعد ان کے اوپر ایمبش ہوا ہے, ان کے اوپر فائر کھلا ہے. مطلب پنجاب تک یہ بات اب پہنچ چکی ہے, اور یہ اس کا پولیٹیکل ریزنز ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ ان بغیر قصور کے کوئی شدت پسند یا دہشت گرد یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے آپ کمنٹس کے اندر بتا دیں کہ کون ہے. کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ یہ جو دہشت گردی ہے ان کے پیچھے کون ہے, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اس وقت کیا یہ رائے ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ ان کا ایکٹیویٹی حافظ گل بہادر گروپ کی ہے, اور اس ایریے کے اندر بہت زیادہ وہ لوگ پھر رہے ہیں, لیکن یہ فوج کا کلیم ہے, یہ فوج کا کلیم ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جو ہے وہ ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے کہ جناب کوئٹہ کے اندر, ابھی اب میں آپ کو میاں والی سے سیدھا کوئٹہ لے کے جا رہا ہوں. کوئٹہ میں نیا معاملہ آیا ہے کہ جناب 15 مئی کو تقریباً 5:15 کے اوپر میجر مصطفیٰ احمد نامی بندہ جو ہے اس نے اپروچ کیا کوئٹہ کے کینٹ کے جنا گیٹ کو. یہ میجر صاحب ان کی تھوں لگتا ہے تو میں دس دیو. اور اس بندے نے جو ہے یہ دو دوست تھے جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹوپی والا میجر مصطفیٰ احمد بتاتے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کا تعارف کرایا, اور ساتھ جو 2 بندے ہیں یہ ان کے دوست تھے, ٹھیک ہے. اور یہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے انٹری دی 2 دوستوں کے ساتھ ڈی ایچ اے کوئٹہ میں. اور جب سیکیورٹی سپروائزر نے پوچھا تو میجر مصطفیٰ نے کہا کہ وہ 38 بلوچ ریجمنٹ سے اس کا تعلق ہے, لیکن جو اس نے اپنا آرمی کا آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ پریزنٹ کیا جو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہمیں یہاں پہ اجازت نہیں ہے پرسنل کارڈ دکھانے کی, جعلی کیوں نہ ہو وہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے, تو ہم نہیں دکھاتے, کمیونٹی گائیڈ لائنس کے خلاف ہے, لیکن میرے پاس کارڈ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب کارڈ کے اوپر جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹری انٹیلیجنس نے بھی رپورٹ کیا کہ جی اس نے کہا کہ میں بلوچ کا ہوں, لیکن کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کا ہے, اور اس کے پاس گاڑی بھی تھی جو کہ ایک نان کسٹم پیڈ جو گاڑی ہوتی ہے وہ یہ سفید رنگ کی چلا رہا تھا, بڑی گندی مندی. اگر وہ دھوموں کے بھی چلا رہا ہوتا تو پھر بھی وہ کہتے کہ یار یہ اس کا پرابلم اس کا خیال میں ہوا ہے. اور جو کارڈ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, کارڈ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ افسر میجر رینک میجر لکھا ہوا ہے, اور کونے میں سولجر لکھا ہوا ہے اوپر, تو اس پہ آفیسر لکھا ہوتا ہے رینک کے اوپر. تو مطلب ظاہری بات ہے جعلی کارڈ ہے اس کا, اس بندے کا, جو کہ جی 14 جنوری 2029 تک کہتے ہیں جی ویلڈ ہے. ایف ایف ریجمنٹ واقعی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اور اس کا سی این آئی سی وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور بلڈ گروپ بی پوزیٹیو لکھا ہوا ہے. لیکن کہانی یہ ہے میری جان کہ یہ جو میجر ہے, اب یہ میجر اپنے آپ کو بتا تو رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جعلی میجر بنا ہوا تھا, اور اس کو اسی وجہ سے سیکورٹی سٹاف نے جو پکڑ لیا اور 408 انٹیلیجنس بٹالین کے حوالے کیا, اور فیک اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بھی حوالے کر دیا گیا 408 انٹیلیجنس بٹالین کے. اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاتا ہوں واپس, جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو آپ کو پتا ہے کہ جو کلیم کیا جاتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اٹک تک افغانستان کا کلیم ہے کہ اٹک تک, ظاہری بات ہے قومیں جو ہیں وہ آباد ہے, دونوں طرف بارڈر کی ایک ہی قوم آباد ہے, تو اٹک کے اندر کہا جاتا ہے اٹک کے پل تک پروفیسیز بھی ہیں کہ اٹک کے پل تک جو ہے وہ چلا جائے گا معاملہ. ابھی جو فوج کی رپورٹ ہے, اور وہ کوٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کا ایک عمر میڈیا ہے, بڑا ان کا ایکسٹینسو نیٹ ورک چلتا ہے,
ان کی انہوں نے اپنی انٹرنل ویڈیوز شیئر کی ہیں 14-15 منٹ کی عمر میڈیا کی. اس میں ایویڈنس دکھائے گئے ہیں کہ جناب جو عمر میڈیا ہے وہ ڈسٹرکٹ اٹک کے اندر جو جھنڈ کا علاقہ ہے, اگر آپ پنڈی سے کوہاٹ ترلائی والی سائڈ سے جائیں تو جھنڈ کا علاقہ آتا ہے, اور وہاں پہ خوشحال گڑھ برج بھی بنا ہوا ہے کوہاٹ والی سائڈ سے. تو اس علاقے میں بہت بڑی تعداد میں اس وقت, مطلب پنجاب کے اندر وہ اسلام آباد سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہے, وہ وہاں پہ بڑی ہیوی پریزنس بتائی جاتی ہے اس وقت. جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 لوگوں کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے, اس کو تشکیل بولتے ہیں. ویسے تو تبلیغی جماعت والے بھی اپنی جو ہے وہ جماعت جب بھیجتے ہیں تو اس کو تشکیل ہی بولتے ہیں. دریائے سندھ کے اوپر جو ہے بڑی ہیوی پریزنس بتائی جا رہی ہے, ٹی ٹی پی کی بتائی جا رہی ہے, اور پروونشل باؤنڈری جو ہے وہ کوہاٹ اور کرک کی, وہاں پہ بھی ان کی بڑی ہیوی پریزنس بتائی جا رہی ہے, اور اس لیے ہائی الرٹ کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اگر پریزنس ہے تو یہ پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کی پالیسی فیلیئرز کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے. اس کے بعد اس کے اوپر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں, لیکن ہم پولیٹیکل بات چیت یہاں پہ نہیں کریں گے. اب میں آپ کو واپس سیدھا لے جاتا ہوں دوسری طرف. ایک جو ہے وہ یہی علاقہ ہے ٹانک کا, اور ٹانک کے اندر یہ ایک سرکاری اہلکار کو جو ہے وہ کل رات 8:30 بجے اس کی لاش ملی ہے ٹارگٹ کلنگ کے اندر. اور یہ اس وقت جو بندہ ہے اس کا نام دل جان ولد پتو خان کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ مارا گیا ہے, اکبری اڈے کے قریب پھینک دیا گیا ہے. اور یہ وائلڈ لائف کا ملازم بتایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے وائلڈ لائف کا ملازم ہے تو جنگلوں کے اندر پھر رہا ہوگا. تصویر نہیں دکھاتا میں آپ کو, میرے پاس تصویر ہے اور اتنی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں تصویر نہیں دکھانی چاہیے, تو اس لیے میں آپ کو تصویر نہیں دکھاؤں گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو اس کو اوور آل جو سینیریو ہے اس کے اندر اس بندے کی لاش کو مار کے سڑک کے کنارے جو ہے وہ پھینکا گیا ہے, اور اس کے اوپر کسی خاتون نے اپنے جو ہے وہ چادر سے اس کو ڈھکا ہوا ہے, عورت کی چادر ہے. گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ گاڑی ہے, گاڑی بھی تباہ و برباد کر دی گئی ہے اس کی. اور یہ اس کا جو ہے وہ نہیں یہ ساتھ اس کے علاوہ یہ جو معذرت کے ساتھ وہ اس کو پھینک دیا گیا. یہ گاڑی جو ہے یہ استرزئی کوہاٹ کے اندر اسی علاقے کے اندر جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے. کل رات کو 9 بجے جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا ہے. کوہاٹ مرئی روڈ کے اوپر پولیس پوسٹ کے قریب ڈبل کیبن میں بلاسٹ ہوا ہے. 1 جان بحق اور 2 بندے زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹ اس کے علاوہ معذرت چاہتا ہوں میں, لیکن صرف یہ اتنی رپورٹ نہیں ہے. کل رات ایک آئی ڈی بلاسٹ بھی ہوا. میں آپ کو ایک دن کی کہانی سنا رہا ہوں, آپ ذرا وہ نہ اس میں نہ آ جانا کہ پتہ نہیں کدھر پورے پاکستان میں گھما رہا ہے. پورے پاکستان میں ایک دن میں کیا ہو رہا ہے اس فوج کو ٹارگٹ کر کے, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے. کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پالیسیز فیلئر ہے. عوام کی ووٹ کی قدر نہیں کی گئی, عوام کے ووٹ چوری کر کے چوروں کی حکومت لائی گئی, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں یہ پہلے بڑا کلیئر کر دوں, مطلب لوگ کہیں کہ پتہ نہیں جی کیوں دس رہا ہے سانو. آپ کو ایکچوئل سٹوری بتا رہا ہوں. بلاسٹ ہوا ہے 17 تاریخ کو کل رات 9 بجے جو ہے وہ بلاسٹ ہوا ہے, اور ڈبل کیبن جو ہے وہ مرئی چیک پوسٹ کے اوپر کوہاٹ میں. انیشل رپورٹ جو ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. یہ جو بلاسٹ ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ بلاسٹ اب جو کھل کے سامنے آیا ہے وہ یہ جناب جو ہے وہ آئی ایس آئی کاؤنٹر ٹیررزم کوہاٹ آئی ایس آئی کی گاڑی کے اوپر یہ بلاسٹ ہوا ہے. آئی ایس آئی کی گاڑی کے اوپر یہ بلاسٹ ہوا ہے, اور کل رات 9 بجے ہوا ہے جناب, اور مرئی چیک پوسٹ کوہاٹ کے قریب ہوا ہے جی. اور اس کے اندر جی حوالدار ارشاد بیٹھا ہوا تھا کور آف ملٹری انٹیلیجنس کا, آئی ایس آئی کا جو زخمی ہے, ڈرائیور وسیع اللہ زخمی ہے, اور اس کے علاوہ 3 اور ان کے بندے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ مارے گئے ہیں. تینوں کہہ رہے ہیں جناب سیولین تھے, لیکن ان کے سورسز تھے جو ان کے لیے کام کر رہے تھے, وہ تینوں مارے گئے ہیں جی. اور تمام کے تمام بلاسٹ سے افیکٹ ہوئے ہیں. 4 فالو اپ جناب اس کے بعد ہوئے ہیں جو اس وقت, اور جو آئی ایس آئی کا حوالدار ارشاد ان کو لے کے آ رہا تھا وہ بھی اس وقت کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے جناب, اور ڈرائیور جو ہے وسیع اللہ آئی ایس آئی کا وہ بھی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے. مطلب یہ انہوں نے سورسز اپنے کھڑے کیے ہوئے تھے اس علاقے کے اندر. ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے سورسز یا ان کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کے اسپائز ہیں, لیکن انہوں نے جا کے, ظاہری بات ہے لگتا ہے یہ کہ دھماکہ کیا ہے, اسے واضح طور کے اوپر یہ بات نظر آ رہی ہے. سچویشن ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہے, لیکن یہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جرنیلوں کا خیال ہے کہ اتنے لوگ اگر مارے بھی جاتے ہیں تو فرق کوئی نہیں پڑتا. ہاں البتہ ایک اینگل یہ ہے کہ مارے جاتے ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا, اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک پبلک سمپتھی کریٹ کی جائے. تو یہ خاموشی کے ساتھ کام سارے کے سارے ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ اس وقت یہ امیج نہیں پورٹری کرنا چاہتے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہماری نالائکی کی وجہ سے, ہماری پالیسی کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے, کیونکہ فوج کا مرائل گوڑے گٹوں کے اندر آ جاتا ہے, جو کہ ویسے ہی ہے اس وقت.
اس لیے یہ باہر نہیں لے کے آنا چاہتے اس بات کو. حالانکہ فوجیوں کا حق ہے یہ بات جاننا بھی, اور عوام کا بھی حق ہے یہ بات جاننا, اور اس لیے ہم یہ بات آپ تک پہنچا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس بات کے تمام تر ثبوت موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھائے بھی ہیں. تو اس لیے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, ایک تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے کمنٹس میں. دوسرا, کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں یہ چلتی رہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, یہ بھی بتائیے گا. یا آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں بس ڈرامے شرامے دیکھنے دو. بتا دیجیے گا مجھے کمنٹس کے اندر. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.